अडयाला जेल के बाहर कल क्या मंाजर थे। चूँकि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और इमरान खान के फैमिली मेंबर्स, बुशरा बीबी के फैमिली मेंबर्स, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वकला सब के सब अडयाला जेल पहुँचे, लेकिन उन्हें अडयाला जेल तक जाने तक की भी इजाज़त नहीं दी गई। पंजाब पुलिस थी और रास्ते बंद थे, रुकावट थी, कर्फ्यू का समा था, मार्केट्स बंद थी, पेट्रोल पंप बंद थे, खाने पीने की दुकानें, होटल सब कुछ बंद कर दिया गया था। 2 किलोमीटर के अंदर अंदर कर्फ्यू का समा था और इसके साथ साथ मोटरवेज भी बंद की गई थी। चक्री जो इंटरचेंज है वो बंद कर दिया गया था ताकि लाहौर से भी कोई ना आ सके और खैबर पख्तूनख्वा से भी ना आ सके। लेकिन चूंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रोका नहीं जा सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के और उनको एक हद तक रोका जा सकता है और रोकते हैं तो पूरी दुनिया में रुस्वा होते हैं और जो मनाजिर वहाँ पे फिर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होते। इसलिए ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि ये निज़ाम अपनी मौत आप मर रहा है। चलते हैं पहले ज़रा गिलगित बल्तिस्तान का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ये सब के सब बेनकाब हो चुके हैं, बेलिबास हो चुके हैं और इनकी हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है 7 जून का, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं है। पार्टी का निशान उनके पास नहीं है, बल्ले का निशान उनके पास नहीं है, पार्टी वहाँ पे उनको बैन कर दी गई है। बिल्कुल 8 फरवरी 2024 की तरह उन पे गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन तंग की जा रही है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, स्कर्दू के अवाम, पूरे सूबे के अवाम वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो बहुत ज़्यादा कैंपेन चला रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप मौजूद है। गवर्नर पंजाब मौजूद है, वहाँ पे आला ओहदेदारान मौजूद हैं, सब के सब ओहदेदारान मौजूद हैं। इसी तरीके से कल बहुत मुश्किल से नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और पहले तो कहा गया कि उनको एनओसी नहीं मिल रहा। अब एनओसी किससे लेना था? क्या मरियम साहिबा से लेना था एनओसी, या फिर अपने भाई वज़ीर आज़म से एनओसी लेना था, या फिर मोहसिन नकवी साहब से एनओसी लेना था? किससे एनओसी लेना था इसकी उन्होंने अभी तक वजाहत नहीं की। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि ये बताया गया था। मरियम साहिबा भी नहीं जा रही, वरना उनका भी बहुत दिल कर रहा है और उन्होंने इस बात को जवाज़ बनाया है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी सर्जरी हुई है, इसलिए मरियम साहिबा गिलगित बल्तिस्तान आना चाहती हैं लेकिन नहीं आ रही। अब शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो मरते हैं, नहीं जाते तो मरते हैं सियासी तौर पर, क्योंकि अगर जाएंगे तो कोई ना कोई नारा लग जाएगा, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लग सकता है और जो इन्होंने वहाँ पे गोलियाँ शोलियाँ चलाई थीं उसके मनफी असरात जो हैं वो इन तक पहुँचेंगे। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब भी अभी तक जाने की हिम्मत नहीं रख रहे। हाँ, अलबत्ता कुछ वज़ीर पहुँचे हुए हैं, कुछ वज़ीर जाके वापस आ गए हैं और नवाज शरीफ साहब गए, पहले तो उनको भेजा गया। तो पहली बात यह है कि उन्होंने आज गए हैं वो, उन्होंने कोई जलसा नहीं किया, कोई बाहर नहीं निकले, आवाम से घुले मिले नहीं हैं, कोई इंतखाबी जलसे से खिताब नहीं किया। इसकी क्या वजह थी? पहली बात वही कि उनको रोका ही इसलिए जा रहा था कि जनाब आपने आना है तो आएँ, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पे आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम हैं वो बहुत आपके ख़िलाफ़ हैं और उनका टेम्परेचर, सियासी दर्जा हरारत और उनका मिजाज बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। उसकी वजह यह है कि एक तो आपकी जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उसके मनफी असरात गिलगित बल्तिस्तान तक भी पहुंच चुके हैं। फिर यह लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, अमन व अमान का मसला कभी गिलगित बल्तिस्तान में हुआ ही नहीं था, अब वहाँ पे भी हो चुका है और पहले कभी वहाँ पे गोली नहीं चली थी, अब आप लोगों ने गोली भी चला दी है। मोहसिन नकवी सरकार ने, शहबाज एंड कंपनी ने, ईरान अमेरिका जंग के दौरान, तो ये सब कुछ हो चुका है। इसलिए मियाँ साहब को कहा गया कि आप ना आएँ, लेकिन अगर नहीं जाते थे तो वहाँ के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारान हैं और साबिक वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप ना आए तो हमारा मज़ीद सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही हारे हुए हैं और अगर आप भी नहीं आते तो फिर हम मज़ीद हार जाएंगे। तो मियाँ साहब को निकाला गया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान मियाँ साहब गिलगित पहुँचे और वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग की, बंद कमरे में जो है वो चंद लोगों को जमा किया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने खिताब किया और ख़िताब के दौरान भी 3-4 बातें की। सबसे पहले तो बात वहीं पे खड़ी है जो 5-7 साल पहले थी, यानी कि 17 में
2017 کی بات ہے، وہیں پہ کھڑے ہیں اور یہ ہو گئے ہیں 26، یعنی کہ 9 سال ہو گئے ہیں۔ تو میاں صاحب 9 سال پہلے والی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آج پھر انہوں نے پوچھا کہ جی مجھے کیوں نکالا اور مجھے دیش نکالا کیوں کیا گیا، اور میں اگر ڈیل کر کے جیل سے پہلے مجھ پہ کرپشن کا الزام لگے، پھر مجھے سزائیں ہوئیں، پھر میری گرفتاری ہوئی، اور جب گرفتاری ہو گئی تو پھر میرے پلیٹلیٹس گرائے گئے، اور جب پلیٹلیٹس گر گئے تو پھر میری جیل میں ملاقاتیں ہوئیں، اور ملاقاتیں بھی ہوئیں، جنرل فیض سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، جن کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی ناپسندیدہ شخصیت ہیں۔ تو جنرل فیض سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کی، سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہ نکلے جیل سے ہسپتال، اور ہسپتال سے جاتی عمرہ، اور جاتی عمرہ سے شاہی طیارہ آیا قطری، اور وہاں سے چلے گئے بیرون ملک، لندن چلے گئے، اور وہاں پہ طویل عرصہ قیام کیا۔ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ یہ گئے تھے، اور پھر عدالت نے ان کو مفرور بھی قرار دیا، سب کچھ کیا، اور پھر جناب فیلڈ مارشل آتے ہیں، اور پھر قاضی صاحب آتے ہیں، تو پھر میاں صاحب واپس آتے ہیں۔ تو گلہ کس سے کر رہے تھے؟ گلہ کر رہے تھے عوام الناس سے، ووٹر سے، سپورٹر سے، کہ جناب آپ کا قصور ہے کہ مجھے دیش نکالا دیا گیا 2 دفعہ۔ تو جناب پہلی دفعہ بھی آپ باقاعدہ طور پہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ NRO سائن کر کے گئے تھے اور دستخط کر کے گئے تھے۔ سعودیز اور لیبنیز جو ہیں وہ آپ کے تھے، گارنٹر تھے، حریری فیملی اور جناب سعودی گورنمنٹ، یہ آپ کے گارنٹرز تھے۔ تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ آپ کو دیش نکالا دیا گیا، بلکہ آپ خود جیل سے معاملہ طے کر کے ڈیل کر کے پہلے سرور پیلس جدہ گئے، پھر اب ڈیل کر کے آپ نے قطر اور پھر لندن میں قیام کیا، اور جب قاضی فائز عیسیٰ واپس آ گئے تو آپ بھی واپس لوٹ گئے، اور فیلڈ مارشل بھی واپس آ گئے، فیلڈ مارشل کو بھی آپ نے اپوائنٹ کیا۔ تو ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں نہیں مجھے کیوں نکالا، تو وہ ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو حالانکہ وہ خود نکلے اور اپنی لچھنوں کی وجہ سے نکلے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نکلے، اور کس نے نکالنا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اگلی بات انہوں نے یہ ایک اور کی، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں میں تو کبھی منفی بات کرتا ہی نہیں، میں مخالفین پہ کیچڑ اچھالتا ہی نہیں۔ تو یقین جانیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر تلخ سیاست اور منفی سیاست اور کردار کشی کی سیاست اگر کسی نے شروع کی ہے تو وہ جناب نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی ہیں۔ یہ آئے ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا ان سے مقابلہ تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی جان چلی گئی۔ یقین جانے کہ ان کا جینا انہوں نے حرام کر دیا تھا۔ اتنی کردار کشی ان کی تھی کہ ساندہ روڈ لاہور میں باقاعدہ طور پر ایک دفتر بنایا ہوا تھا، ایک سیل بنایا ہوا تھا، جہاں پہ جعلی تصویریں تیار کی جاتی تھیں، اور اس دفتر کو چلانے والے آج کل امریکہ میں مقیم ہیں، اور وہ زرداری صاحب کے بھی ہر دل عزیز ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھی ہر دل عزیز ہیں۔ وہ چلایا کرتے تھے اس پورے سیل کو، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اب یہ کہتے ہیں پھر وہ کون تھا جو کتے نہلانے والی بات کرتا تھا، وہ کون تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے کپڑوں پہ تبصرے ہوتے تھے قومی اسمبلی کے اندر، یہ سب کچھ ہوتا تھا، خواجہ صاحب خود ان کو نہیں معاف کرتے تھے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ کردار کشی آپ نہیں کرتے، بلکہ وہ ویڈیوز ابھی محترمہ کے پاس، دختر نیک اختر کے پاس آپ کی پورا ویڈیو کا خزانہ ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ایسی ویڈیوز ہیں کہ بس جو آپ وہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور اگر میں نے دکھا دی تو بھونچال آ جائے گا، اور بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز ہیں۔ تو جناب یہ کردار کشی نہیں تو اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے آپ نے پاکستان کی سیاست میں کرپشن کا کلچر ہو، اقربا پروری ہو، یا پھر دھمکی ہو، بلیک میلنگ ہو، یہ سارے کا سارا کلچر آپ کے سیاست میں قدم رکھنے سے ہوا، اور آپ ہی تھے جنہوں نے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کو، آپ نے اور آپ کے بھائی نے اور آپ کے والد بالگرامی نے باقاعدہ طور پہ ان کو خریدنے کی کوشش کی تھی BMW دے کر۔ تو یہ سارے کا سارا مناظر ہے۔ تو معاملہ آتے ہیں، واپس آتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف۔ تو گلگت بلتستان میں آج وہ جلسہ نہیں کر سکے جی، اور ایک کارنر میٹنگ کی، اور کارنر میٹنگ میں انہوں نے گلے شکوے کیے اور دکھڑے سکھڑے بتائے، اور وہاں سے وہ واپس آ جائیں گے۔ اور ہاں انہوں نے ایک اور بات بھی کی، ایڈمٹ کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں کئی سال کے بعد واپس آیا ہوں،
تو میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اگر دوبارہ آپ نے میرے بھائی کو جتوا دیا اور میری پارٹی کو جتوا دیا تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 3-4 مہینے بعد میں ضرور آیا کروں گا۔ تو یہ وہ حالات و واقعات ہیں جناب، جو کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ووٹ کو عزت دو سے جب آپ نے بوٹ پالش کرنا شروع کر دی اور مارکیٹ سے چیری بلاسم کیوی تمام بوٹ پالش غائب ہو گئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ بالکل آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کہاں نواز شریف، کیونکہ میں خود بھی ان کی الیکشن کمپین کر چکا ہوں، کور کرتا رہا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ پوری الیکشن کمپین مسلم لیگ آواز میری بیٹ تھی، تو ایک ان کا توتی بولتا تھا، لوگ ان پہ دیوانہ وار ان کے بات سننے کے لیے آتے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن اب نوبت یہ ہے کہ اب یہ پوری کی پوری جماعت جس کے پورے ملک میں اقتدار تھا، پوری دنیا میں ان کا توتی بولتا تھا، آج وہ جماعت سکر کر ایک آ گئی ہے جناب، ایک بند کمرے میں، ایک ڈرائنگ روم میں آ چکی ہے، اور آج یہ پوزیشن ہے کہ گلگت بلتستان میں جلسہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جو ایک سونامی تھا عمران خان کا، وہ گلگت بلتستان کے ہر طرف پہنچ چکا ہے، ملک کے طول و عرض میں پہنچ چکا ہے، وہ خواہ پاک افغان سرحد ہو، پاک چائنا سرحد ہو، پاک ایران سرحد ہو، پاک انڈیا سرحد ہو، تمام سرحدوں پہ وہاں پہ صرف عمران خان کا نام چلتا ہے، اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، گلگت بلتستان کے بعد آگے جناب بجٹ نہیں آ رہا، اور بجٹ پہلے کہا گیا تھا جی 4-5 تاریخ کو آئے گا، اب 4-5 تاریخ کو بجٹ نہیں آ رہا، اور ابھی تک یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اب بجٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے 8-10 جون تک، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، اور کچھ بھی دینے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوتے تو یہ ضرور دیتے، بلکہ انہوں نے تقریباً 12,000 ارب روپیہ 12,000 ارب روپیہ انہوں نے اگلے 5 سالوں میں اکٹھا کرنا ہے، صرف پیٹرول اور ڈیزل کی لیوی کی مد میں، اور تقریباً پچھلے 4-5 سالوں میں انہوں نے 4,500 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے۔ اب وہ بڑھا دیا گیا ہے، اب 11-12,000 ارب کی انہوں نے ہدف رکھا ہوا ہے۔ IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے بجٹ انہوں نے دینا ہے، اور بجٹ انہوں نے نہیں دینا، انہوں نے دینا، کیونکہ انہوں نے پیسے واپس لینے ہیں، سود سمیت قرض واپس بھی لینا ہے، قسطیں بھی وصول کرنی ہیں، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنی کابینہ اور MPs کے ساتھ اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو چکے ہیں، اور آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور آج بھی وہاں پہ دھرنا جاری رہا، اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے، علیمہ خان صاحبہ نے خاص طور پر ایک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اور عاصم منیر صاحب کا نام اگر ہم لیتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے یہ ناراض ہوتے ہیں، اور حالانکہ حقیقت یہی ہے۔ تو سہیل آفریدی اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی 2 لفظی بات کی ہے کہ ہماری اب ڈیمانڈ جو ہے وہ صرف ملاقات نہیں ہے، بلکہ عمران خان کو فل فور ان کی پسند کے ڈاکٹروں سے، ان کے پسند کے ہاسپٹل سے علاج کروانے کی فوری طور پر بھیجا جائے۔ اور جو محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ خفیہ ملاقاتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ملاقات کریں علل اعلان کریں، بتا کر کریں، کیونکہ یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔